बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और आप देख रहे हैं अपना खूबसूरत और पसंदीदा प्रोग्राम सुबह वतन, जिसके लिए हम आपके मशकूर हैं। आप पसंद करते हैं और अपनी राय से हमें आगाह करते हैं। ऐसी मोहब्बतों का सिलसिला जारी रहेगा आपकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। प्रोग्राम का आगाज़ मैं करना चाहूँगा इसी बात से जो सैलाब के हवाले से है, क्योंकि इस सैलाब की इन सारी तबाहियों के बाद अब सिलसिला आगे बढ़ चुका है कि हम किस तरह से इसकी रिकवरी की तरफ जा सकते हैं। आगाज़ में ग़िज़ा की ज़रूरत थी, कपड़ों की ज़रूरत थी, जूतों की और मेडिसिन की ज़रूरत थी और शेल्टर की ज़रूरत थी। अब मामलात आगे बढ़ते हुए जो अगला कदम उठाने की ज़रूरत थी उस पर काम शुरू कर दिया गया है। ख़ास तौर पर वो इदारे जो वहाँ पे फील्ड में मौजूद हैं, जिस तरह हमारा ज़मज़म वेलफेयर ट्रस्ट मौजूद है, हमारे लोग, हमारी टीम के जो लोग हैं, डिफरेंट जगहों पे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से काम किया जा रहा है और तामीर का काम आगाज़ कर दिया गया है। थोड़ी सी डिटेल जिससे मैं आगाज़ लूँगा, फिर आगे बढ़ेंगे कि पाकिस्तान की जो मईशत है मुसलसल इन झटकों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। छोटा सा सर्वे है कि जो अब बड़े पैमाने पर आलूदगी फैलाने वाले ममालिक के ज़रिए होने वाले नुकसान की तलाफ़ी का सवाल है और एक्सपर्ट्स जो मौसमियाती मालियात के माहिर हैं उनका कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड की एग्जेक्टिव कमेटी में शामिल जो लोग हैं उन्होंने ये वजाहत दी है कि मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक़ तबादला ख़यालात में कोई नई बात नहीं हुई, जो कि आपको पता है हालिया दिनों में सितंबर में हुआ है। जो डिटेल्स बताई जा रही हैं 1990 की दहाई के आगाज़ से ही मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाली आफात की जद में रहने वाले ममालिक तरक्की याफ्ता ममालिक से मुतालबा कर रहे हैं कि वो मौसमियाती तब्दीली के इन नताइज से निमटने में मदद के लिए माली इमदाद फराहम करें, जिससे आम लोग नबर्द आज़मा हो सकते हैं। जैसे खुले आसमान तले लोग बैठे हैं और तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ से इस तरह की तजावीज़ को मुसलसल ठुकराया जाता रहा है। ताहम नुकसान और ज़रर की मालियाती सहूलत की क़ुव्वत मुतहरका ने ग्लासगो में आखिरी मौसमियाती मुज़ाकरात में अहमियत दी है कि कुछ तरक्की याफ्ता ममालिक ने हमायत का इशारा भी दिया है। मिस्र में होने वाले सालाना मुज़ाकरात में पाकिस्तान को यकीनी तौर पर मौसमियाती ख़तरात से दो चार ममालिक के बड़े तहत में शामिल होना चाहिए, जो कि एक नई मालियाती सहूलत या नुकसान और ज़रर के लिए वक्फ फ़ंड की वकालत करता है। मज़ीद बरा कि पाकिस्तान को भी अपने घर को ठीक करने, जो घर तबाह हुए हैं, जो सफ़ा हस्ती से मिट गए हैं, जहाँ पे लोग अपना मस्कन बनाए बैठे थे, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कि 2010 और 2022 के सैलाब से सबक सीखने और फौरी तौर पर मवाफ़िक जो होना चाहिए, जो करने वाला काम है, इन इक़दामात को करने की अशद ज़रूरत है। और मुल्क के जनूब में मुनासिब नकासियाब की अहमियत के बारे में भी बात की गई है। एक और डिटेल जो शेयर करूं कि ऑकरिच नेशनल लेबॉर्ट्री ने जो इनके एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि शहरों और कस्बों को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद बारिश के वाक़यात से निमटने के लिए, सैलाब से हिफाजत के लिए दीवारें बनाने और घरों को दरिया के किनारों से दूर मुंतकिल करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर कराची, जो कि मुल्क का इक़्तिसादी मरकज़ है, इस शहर में सैलाब से निमटने के लिए कोई हकीकी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि इस किस्म के सैलाब से बहाली में कई साल लग जाते हैं। हमें इन आफात से सबक सीखने की ज़रूरत है। ये सारी तफसीलात जो कि मेरे पास मौजूद है, लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी रकम है जो हमें चाहिए होगी इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से तामीर करने के लिए, लोगों को उनके अपने आबाई इलाकों में और घरों में उनकी अपनी जहाँ फसलें थी, प्रॉपर्टी थी, वहाँ तक पहुँचने में और रहने में सहूलत हो सके, उस पर काम करना होगा। ज़मज़म वेलफेयर ट्रस्ट अपने बैनर के नीचे जो काम कर रहा है, बाकायदा इसका भी आगाज़ कर दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, जो कि प्रोग्राम में मैं आगे जाकर डिस्कस करूँगा। हमारे फील्ड में जो हमारे अपने लोग मौजूद हैं, अपने ही लोगों के काम के लिए, उनसे भी हम बात करेंगे। और जो किंगडम के एम्परर हैं मलिक सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, इनके हवाले से भी जो सऊदी अरेबिया से रिलेटेड मैं बात करने जा रहा हूँ कि उन्हें बाकायदा अनाउंस कर दी है पाकिस्तान की इमदाद के हवाले से ऑफिशियली
یعنی کہ سعودی عرب نے باقاعدہ آفیشلی اناؤنس کیا ہے کہ قومی عطیات کا ہم اعلان کرتے ہیں، فضائی پل بنا دیا گیا ہے۔ فضائی پل اس سینس میں کہا جا رہا ہے کہ جو بھی ڈونیشنز، جو بھی ضروریات زندگی اور جو بھی امداد کا سامان ہے سعودی عربیہ کی جانب سے بھیجا جا رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا پہ اس کی ریکگنیشن آ رہی ہے، سوشل میڈیا پہ ساری ڈیٹیلز اویلیبل ہیں۔ جبکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، چونکہ پرائیویٹلی جو پرائیویٹ ادارے ہیں یا کوئی انڈیویجول کسی بھی قسم کا چندہ اکٹھا نہیں کر سکتا سعودی عربیہ میں، تو باقاعدہ ایک جو آفیشل جو آرگنائزیشن اناؤنس کی گئی ہے ساہم کے نام سے، جس نے باقاعدہ 12 ستمبر سے مہم کا اعلان کر دیا ہے، جس میں قومی احتیاط کے طور پر لوگ تعاون کر سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں، احتیاط دے سکتے ہیں، کسی بھی قسم کا تعاون ہے وہ باقاعدہ اس چینل سے کیا جا سکتا ہے۔ جو خاص طور پر امداد کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے سعودی عربیہ کی جانب سے، نہ صرف سعودی عربیہ بلکہ امارات اور ٹرکی کی جانب سے بھی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو اس وقت اس تکلیف میں، اس کرب میں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے ایک سٹیپ آگے لیا گیا ہے۔ ریلیف ورک جو ہو رہا ہے سیلاب متاثرین کے حوالے سے، اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے اور ہمارا آج کا موضوع بھی یہی رہے گا۔ ڈسکشن اس پہ جو ہونی ہے، اس کے بارے میں جو ایکچول فیکٹس ہیں، فگرز ہیں، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ فارمیٹ کیا ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن کریم سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ جو آج کا اہم وظیفہ ہے یا جو ہم دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اذکار ہیں، جو ہم تھوڑے وقت میں زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات شامل کیے جاتے ہیں۔ آج کی بات میں ہمارا ٹاپک رہے گا ریلیف ورک برائے سیلاب متاثرین کے حوالے سے، اور حمد و نعت پیش کریں گے، اور آج سیگمنٹ ہے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے۔ جو خواب آپ ہمیں لکھ بھیجتے ہیں، آج ان کی تعبیر آپ جان سکیں گے۔ اسٹوڈیوز میں معزز مہمان جو موجود ہیں ان کا تعارف کرواؤں۔ میرے رائٹ ہینڈ پہ موجود ہیں قاری عمران صاحب، جو کہ فاضل قرات اشرا صبا ہیں، ان کو ویلکم کریں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی جانی پہچانی شخصیت مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، ایک عرصے سے حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ان کو بھی ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر؟ آپ بھی خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ ماشاءاللہ۔ سر تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ چونکہ قاری صاحب موجود ہیں تو قاری صاحب گزارش ہے کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر آپ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڈی صاحب، آپ چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پیکیجز بڑے زبردست آپ ہمیں بتاتے ہیں، تو سر آج کا پیکیج کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. نظامی صاحب، ارحم الراحمین کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے زندگی کی گزارنے کے لیے ہمیں بے شمار اور بہت خوبصورت دعائیں سکھائی ہیں جو ہر موقع پر ہمارے لیے مفید ہیں. بے شمار دعائیں، انہی دعاؤں میں سے آج ایک دعا بتانی ہے جو اس وقت وہ بہت ضروری ہو گئی ہے. اس دعا کو سمجھنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ زندگی ہماری کیا ہے. کبھی ہم مسکرا رہے ہیں، ہر لحاظ سے آسودہ ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے بارے میں خوش، خوبصورت گھر اللہ نے دی ہے، گاڑی دی ہے، جیب میں پیسے موجود ہیں، بالکل مطمئن ہوتے ہیں. اور کوئی لمحے ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ ایک ارب پتی انسان بالکل بے یار و مددگار کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے کھانے کے پاس کچھ چیز نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور یہ سیلاب میں ابھی ہم نے کیسے کیسے منظر دیکھے کہ وہ شخص جو کل تک لوگوں کی مدد کرتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، صدقے کرتا تھا، آج وہ بیچارہ ایک ٹائم کی روٹی کے لیے محتاج ہے. اور کتنے واقعات ہمارے دوستوں نے آ کر سنائے کہ وہ سارا کچھ موجود تھا، ایک لہر آئی سیلاب کی اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی ہر چیز ختم ہو گئی. تو اس قسم کے حادثات سے بچنے کے لیے، اس قسم کی آزمائشوں سے، امتحانات سے بچنے کے لیے، اللہ کے کسی عذاب کے شکار ہونے سے بچنے کے لیے دعا ہے جو آج ہم نے بتانی ہے. بہت خوبصورت دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہے. آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو: اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ. 5 کلمات ہیں سمجھنے والے. کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کسی ایسے مشکل دن سے، ایسے برے دن سے کہ ایک ہی دن میں بندہ لٹ جائے، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس میں سے کوئی بھی نقصان ہو جائے کسی دن میں. ہم کیا کہتے ہیں کہ فلاں دن بہت برا گزرا میری زندگی میں، کہ میرا یہ نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. تو اللہ ایسے کسی بھی دن سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. وَمِن لَيْلَةِ السُّوءِ، اللہ کوئی رات میری زندگی میں ایسی آئے کہ جو کربناک ہو، جو حبت ناک ہو، جو ساری زندگی بھول نہ سکوں میں، جس میں نقصان ایسا ہو جائے کہ ساری زندگی بندہ تڑپتا رہے. اللہ ایسی رات سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں. وَمِن سَاعَةِ السُّوءِ، اللہ کوئی ایک گھڑی، کوئی ایک لمحہ میری زندگی میں ایسا جو دردناک ہو، جو بھولے نہ، اللہ اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اور پھر فرمایا وَمِن صَاحِبِ السُّوءِ، دوستوں کے بغیر وہ کہتے ہیں زندگی کا چارم ہی نہیں ہے. دوست اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بے شک، اگر اچھے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل نصیحت فرمائی کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر بمن یخالل. دوست جیسا ہی ہوتا ہے، اس جیسا کردار، اس جیسی سیرت، اس جیسے اعمال وہ اپناتا ہے. لہذا دوستی لگانے سے پہلے، دوست بنانے سے پہلے دیکھ لو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو. اور پھر آپ نے بڑی خوبصورت مثال بھی دی، انما مثل الجلیس الصالح، کہ مثال نیک دوست کی، والجلیس السوء، اور برے دوست کی ایسے ہے کہ اچھا دوست وہ ہے جو خوشبو بیچتا ہے، آپ کو گفٹ کرے گا یا آپ خرید لیں گے، دونوں کام نہ ہوں تو اس کے پاس بیٹھنے سے خوشبو تو آئے گی. جو اچھے کردار والا، اچھی عادات والا، اچھے اعمال والا ہے، اس کا تو یہ حال ہے. اور اگر دوست برا ہو تو اس کی مثال وہ ہے جو بھٹی پر آگ جلا کے چیزیں تیار کر رہا ہے. اس کے پاس بیٹھیں گے تو دھواں، بدبو، چنگاریاں اڑیں گی تو کپڑے بھی جلیں گے، کوئی فائدہ نہیں. تو فرمایا اچھے دوست اپناؤ، اچھے دوست بناؤ. یہ دوست بڑی خوبصورتی ہیں زندگی کی. لیکن برا دوست، اللہ کے رسول نے دعا سکھا دی وَمِن صَاحِبِ السُّوءِ، اللہ برے دوست سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ دوست برا میری زندگی میں آئے ہی نہ.
اور پھر ایک اور بہت خوبصورت چیز آخری فرمایا وَمِن جار السوء فی دار المقامہ، مستقل رہائش میں آبادی کے اندر برا ہمسایہ مجھے مل جائے اللہ اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اچھا ہمسایہ ہو تو کیا ہے؟ سکون ہے، کوئی فکر نہیں، آپ گھر سے باہر ہوں گھر کے اندر ہوں، آپ کی جان مال عزت ہر چیز محفوظ ہے، بلکہ آپ کا ہمسایہ آپ کا خیال کر رہا ہوتا ہے کہ میرا آج ہمسایہ گھر پہ نہیں ہے، اس کے بچے گھر میں ہیں، کوئی ضرورت ہو تو ہمیں بتائیں۔ لیکن اگر برا ہمسایہ ہو تو ہر چیز سے ڈر رہے ہیں، لاک لگا رہے ہیں، سیکورٹی گارڈ کیمرے، کہ ہمسایہ اچھا نہیں ہے۔ اور خاص طور پر آبادیوں میں رہائشی علاقوں میں جو باہر خانہ بدوش ہیں وہ تو آج ادھر ہیں کل ادھر چلے گئے، تو جو مستقل برا ہمسایہ مل جائے تو اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برے ہمسایوں کو بھی وارننگ دی ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 3 مرتبہ نکلے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام تو پریشان ہو گئے، تڑپ گئے کہ اللہ کے رسول ایسا کون بد نصیب ہے جس کے بارے میں آپ کی زبان مبارک سے 3 بار نکلا کہ وہ مومن ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کا ہمسایہ اس کے شر سے، اس کی تکلیفوں سے، اس کی اذیتوں سے محفوظ نہ ہو، جو اپنے ہمسایہ کو تنگ کرتا ہے تو یہ برا ہمسایہ اللہ کی قسم مومن بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تو جنت میں کیسے جائے گا؟ اللہ، جو مومن نہیں ہے وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ تو ایسے ہمسایہ سے اللہ کی پناہ بھی مانگی ہے، وَمِن جار السوء فی دار المقامہ۔ تو یہ دعا برا ہمسایہ، برا دوست، زندگی آنے میں کوئی مشکل دن، کوئی بری رات، کوئی برا لمحہ جس سے انسان متاثر ہو جائے، بری طرح متاثر ہو جائے، جان مال عزت میں کوئی نقصان ہو جائے تو اس سے پناہ کی دعا ہے۔ تو یہ دعا ہر اس شخص کو جس کو اللہ نے نعمتیں دی ہوں اس کو یہ ماننی چاہیے، صبح شام جب موقع ملے اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ سر ایک دفعہ بڑے ریپیٹ کیجئے۔ دل سوزی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، پڑھنی نہیں چاہیے بلکہ اللہ سے التجا کرنی چاہیے پورے دل کے ساتھ۔ اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ سر سوالات کا سلسلہ جی شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، میرا حافظہ بہت کمزور ہے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرا حافظہ تیز ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حافظہ تیز کرنا واقعی آج کے دور کی بڑی ضرورت ہو گئی ہے۔ جی، ان موبائلز نے تو ہمارے جیسے لوگوں کے حافظے بھی کمزور کر دیے۔ جی، تو حافظے کو تیز کرنے کے لیے کچھ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں۔ سارے علوم، سارے فنون کا سرچشمہ اللہ رب العزت نے اپنے مصطفیٰ کو بنایا، سارے علوم ان سے نکلے، ان سے حاصل کیے لوگوں نے۔ جی، اس کے باوجود عرش والے نے اپنے محبوب سے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، میرے محبوب علم میں نے آپ کو بڑے دے دیے ہیں، ایسی ایسی چیزیں سکھا دی ہیں جو پہلے کسی کو پتہ بھی نہیں تھی۔ اس کے باوجود آپ بھی دعا کیا کریں رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ جی، تو اللہ علم میں اضافہ فرمائے گا تو پھر یہ ظاہر ہے وہ یاد میں بھی رہے گا، محفوظ بھی رہے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے، اللہم علمنی ما ینفعنی وانفعنی ما علمتنی وزدنی علما، کہ اللہ مجھے وہ چیزیں سکھا دے جو میرے لیے نفع بخش ہوں، اور جو سکھائی ہیں ان سے نفع دے دے، اور مجھے جو علم دیا اس میں اضافہ بھی فرما دے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی ہی پیاری سی نصیحت امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے اپنے استاد امام وکیع سے کہا کہ استاد جی حافظہ کمزور ہو گیا، چیزیں بھول جاتی ہیں، جی، تو یاد کرنے کے لیے کیا کروں؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی فرما برداری شروع کر دے اور نافرمانیاں چھوڑ دے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ شکوہ یہ کیا کہ حافظہ کمزور ہے، اور علاج کیا ہے کہ گناہ چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑ دو؟ وہ کہتے ہیں کہ علم نور ہے اور یہ نور بری جگہوں پر نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ تو جس دل کے اندر اللہ کی نافرمانی گناہ موجود ہوں وہاں اللہ کا علم نور وہاں نہیں سماتا۔ تو اس لیے اگر علم کو یاد رکھنا ہے تو پھر پہلے دل کو صاف کر لو، وہاں نافرمانی نہیں ہونی چاہیے تو علم آئے گا۔ اس کے علاوہ ہم اس بیٹی کو یہ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ اپنی خوراک پر بھی دھیان دیں۔ یہ جو فاسٹ فوڈ ہے یہ بھی حافظے کو کمزور کرتی ہے۔ بہت سارے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ فاسٹ فوڈ نقصان دیتی ہے، دیسی غذائیں کھائیں جس سے حافظہ مضبوط ہو۔
نیند پوری لیں, تھوڑی بہت ایکسرسائز بھی کریں, اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کریں. اور یہ جو دعائیں سکھائی ہیں, رب زدنی علما. اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی تھی کہ اللہ مجھے تو نے رہنما بنا کر بھیجا اور میری زبان میں بھی لکنا تھا, اور یہ لوگ بات میری سمجھے گی نہیں, کیسے سمجھاؤں گا؟ تو وہ دعا جو اللہ نے اپنے موسیٰ کلیم اللہ کو سکھائی وہ بھی پڑھنی چاہیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, کہ اللہ میرے معاملات کو آسان کر دے, میری زبان کی گرہ بھی کھول دے اور میرا سینہ بھی کھول دے. تو یہ ساری چیزیں سینے کے اندر محفوظ ہوں گی, لوگوں کو بتائیں گے تو وہ بھی سمجھیں گے, تو اللہ کی طرف سے برکت آئے گی. تو یہ بیٹی یہ دعائیں جب بھی پڑھنے بیٹھے اللہ سے پہلے التجا کر لے, رب اشرح لی صدری, اللہ میرے سینے کو کھول دے, جی ٹھیک, واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گرہیں بھی کھول دے. یہ دعا بھی پڑھیں, اور رب زدنی علما, یہ تو نمازوں کے بعد, نمازوں کے اندر جب بھی اٹھتی بیٹھتے یہ دعا بھی پڑھیں, انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہوگا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. آگے پوچھا گیا جی کہ کیا عورت سر پر دوپٹہ لیے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے؟ ہاں جی, ایک تو ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی کلام ہے. جی, جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو گویا آپ اپنے رب سے ہم کلام ہونے لگے ہیں, اس مالک کی کلام پڑھنے لگے ہیں کہ اس میں کیا کیا حکم ہیں, کیا تعلیمات ہیں. تو ادب کا تقاضا ہے کہ خوبصورت لباس ہو, صاف ستھرا لباس ہو, اچھا لباس پہن کے آپ تلاوت کریں. مرد حضرات ہیں صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوں, وہ باوضو ہو کر بیٹھیں. اسی طرح خاتون ہیں وہ بھی, لیکن دوپٹے کا سر پر ہونا لازمی اور ضروری نہیں ہے, اس سے گناہ گار نہیں ہوں گی. مثلا خاتون گھر میں کچن کا کام کر رہی ہے, حافظ قرآن ہے, ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھ رہی ہے, کوئی حرج نہیں. وہ کپڑے دھو رہی ہے, ساتھ قرآن بھی پڑھ رہی ہے. وہ کپڑے سلائی کر رہی ہے, ساتھ وہ قرآن بھی پڑھ رہی ہے. گھر کا کوئی کام کر رہی ہے اور اس دوران کپڑا سر پر نہیں بھی ہے اور تلاوت کرنا چاہتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. دوپٹے کی ضرورت کب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار. جب بچی بالغ ہو جائے, جوان ہو جائے, تو اس کی نماز بغیر دوپٹے کے, بغیر بڑی چادر کے اللہ قبول نہیں کرتا ہے. تو یہ نماز کے لیے پابندی ہے, خالی تلاوت کے لیے پابندی نہیں ہے. لیکن اگر پورے ادب کے ساتھ صاف ستھرا لباس پہن کے صاف جگہ پر بیٹھ کے اہتمام کر کے قرآن کی تلاوت کی جائے تو یہ اس کی شان اور اس کے احترام کے لائق ہے. کہ رب کی کلام پڑھنے لگے ہیں, ہم تو ناول پڑھنے کے لیے بھی پہلے صوفہ سیٹ ساتھ چائے کا کپ پر بڑے مزے سے بیٹھتے ہیں, تو جب رب العالمین کا کلام پڑھنے لگے ہیں اور نیکیاں کمانے لگے ہیں تو صاف ستھرا لباس ہونا بہت اچھا ہے. اگر وہ دوپٹہ لے کر بڑے احترام کے ساتھ بیٹھیں گی تو اس کا بھی انشاءاللہ اجر ملے گا. لیکن اگر دوپٹہ نہ ہو تو گناہ گار نہیں ہے, ضروری بھی نہیں ہے, ننگے سر بھی تلاوت کر سکتی ہے. اچھا بڑی صاحب, ایک چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے, جی آپ کو سوشل میڈیا کی ساری کیمپینز اور وہ سوالات جوابات ذہن میں آ رہے ہیں؟ جی جی. تو سر اس کے بعد اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ شیئر کر دیں, ورنہ ہم پہ پھر بہت ساری چیزیں آنی ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم لاکھوں ناظرین کے ذہن کے مطابق سارے جواب ہی دے دیں, کچھ نہ کچھ تو رہ جانا ہی ہے. جی چلیں, جب وہ رہ جائے گا وہ ذکر کریں گے تو ہم دوبارہ پھر اگلے پروگرام. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن سر بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر ڈیکورم ہم پورا کر لیں, جی جی, ایک جو پوری جو لوازمات ہیں, جو ایک تہذیب اور ایک جو احترام ہے, اگر ہم وہ پورا کر لیں, ہماری مائیں بہنیں اگر سر پہ دوپٹہ رکھ بھی لیں, رکھ لیں خوبصورت انداز سے ادب کے ساتھ تلاوت کریں تو یہ بہت اچھا ہے. کیا ہی خوبصورت بات ہے, یہ تو بہت ہی اچھا ہے. لیکن میں نے کوئی صورتیں بتائیں, مثلا گھر کے کام کر رہے ہیں تو اس دوران دوپٹہ اگر نہیں بھی ہے, ممانعت نہیں ہے, ممانعت کو نہیں, گناہ گار نہیں ہوں گی. ٹھیک. اچھا جی, آگے ایک سوال ہے کہ میں ایک سٹور پر سیلز مین ہوں, کچھ چیزیں پڑی ایکسپائر ہو جاتی ہیں. اب قانونی طور پر ہم انہیں سٹور پر فروخت تو نہیں کر سکتے, لیکن عملاً وہ چیزیں ابھی قابل استعمال ہوتی ہیں. کیا میں سٹور مالک کو بتائے بغیر ایسی چیزیں ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا کروں؟ اب یہ جو ایکسپائر ڈیٹ کے ساتھ چیزیں پڑی ہیں, جی, آخر وہ مالک کے بھی تو کسی استعمال کی ہوں گی نا, جی, اسی لیے وہ پڑی ہیں نا. تو بغیر اجازت کے, اگر تو عمومی اجازت ہے مالک کی طرف سے کہ بھائی جو چیزیں ایکسپائر ہونے والی, مثال کے طور پر جو کل ایکسپائر ہو جانی ہے, میں نے سعودی عرب میں دیکھا مسجد نبوی کے باہر دودھ, دہی, ملائی, ان چیزوں کے بہت بڑے بڑے کنٹینر آ جاتے تھے کہ جو آج رات کو 12 بجے ایکسپائر ہو رہے ہیں, تو وہ کمپنیاں خود ہی شام کے وقت آ جاتی ہیں, عصر کے بعد آ جاتی ہیں اور لوگوں کو فری دے دیتی. حالانکہ وہ بیکار تو نہیں, خراب تو نہیں ہونے لگی, لیکن وہ رات 12 بجے قانون ہے کہ ایکسپائر ہو جائے گی ڈیٹ, تو وہ رات 12 بجے سے پہلے لوگوں کو آ کر فری بانٹ کے وہ لوگوں کو کھلا دیتے کہ چلو ضائع نہ جائیں.
تو اگر ان بھائی کو اسٹور مالک نے ایسی اجازت دی ہوئی ہے کہ بھائی یہ جو ایکسپائر ہو جائیں گے یہ آپ بانٹ دینا، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر مالک کہتا ہے کہ نہیں بھائی ہم ان کو کسی اور استعمال میں لے آئیں گے، یا وہ کم از کم اس کو تو اجازت نہیں دیتا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ ذمہ دار ہے، اور جن چیزوں کی اس کی ذمہ داری تھی اس سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن۔ دنیا میں مالک پوچھے نہ پوچھے، اوپر پوچھا جائے گا۔ فرمایا ملک کا حکمران اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، اور پوچھا جائے گا کہ کیا خیر خواہی کی ہے اپنی عوام کی۔ گھر میں عورت پورے گھر کی ذمہ داری ہے، بچوں کی، گھر کے سامان کی، عورت سے پوچھا جائے گا کہ تو نے ان کو کیسے سنبھالا۔ اور گھر کا جو سربراہ ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کیے تھے کہ نہیں کیے تھے۔ اور جو گھر میں خادم ہے، نوکر ہے، جو سٹور کیپر آپ نے رکھا ہے، سیکٹری رکھا ہے، اپنا کو منشی رکھا ہے اپنے کاروبار میں، فرمایا وہ بھی اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے، اور اس سے سوال ہوگا کہ تو نے یہ ذمہ داری کیسے نبھائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر اس مالک نے ان کو عمومی اجازت دی ہوئی ہے کہ جو چیز ایکسپائر ہو وہ آپ بانٹ دینا، لوگوں کو دے دینا، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کی طرف سے اجازت نہیں ہے، یہ خود اپنا ہی حق استعمال کرتے ہوئے اپنی سینس کے مطابق یار یہ تو ایکسپائر ہی ہو گئی ہے، تو یہ اپنے طور پر کر رہا ہے تو پھر غلط کر رہا ہے۔ مالک کی اجازت کے بغیر اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس میں کچھ جو ایک دو ٹیکنیکل چیزیں میں بھی ایڈ آن کر دوں۔ ہمارے یہ بھائی جنہوں نے سوال بھیجا ہے، نارملی یہ بھی ہوتا ہے چونکہ آپ وہاں پہ جاب کریں آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ کمپنیز ریپلیسمنٹ بھی دیتی ہیں۔ اگر ایکسپائری کے نزدیک والی پروڈکٹس وہ رکھ کے جاتی ہیں تو ریپلیسمنٹ بھی موسٹ آف دا ٹائمز ملتی ہیں۔ اگر تو ایسا معاملہ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے مالک سے پوچھیے، ان کے پوچھے بغیر مت دیں۔ سیکنڈلی، اگر آپ کو جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا ہے کہ ایکسپائری والی چیزیں پھینک دی جاتی ہیں، یوزفل نہیں ہیں، آلدو کہ وہ ایک علیحدہ پروسیجر ہے کہ ایکسپائری ڈیٹ کے بعد بھی وہ یوزفل ہوتی ہیں، اگر تو وہ پھینکی نہیں جاتی ہیں آپ کے سٹور پہ، آپ کے مالک کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ پھینکتی نہیں ہے، تو پھر آپ ان سے پوچھ کے دیں، ادروائز جیسے مفتی صاحب نے کہا ہے ویسے کرنا ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے سر، آگے ایک اور سوال ہے، پوچھتے ہیں کیا کعبے کو غسل دینا شریعت سے ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو اس کی فضیلت اور ثواب پر روشنی ڈالیے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا نا کہ گھر بناؤ اللہ کا، جی، وہاں ان دونوں باپ بیٹے دونوں اللہ کے محبوب نبی ہیں، دونوں کو حکم یہ بھی دیا ہے ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے نبیوں، میرے دونوں محبوب، اس گھر کو پاک صاف رکھنا ہے۔ کن کے لیے؟ جو طواف کرنے آ رہا ہے، جو یہاں اعتکاف بیٹھے گا، جو نمازیں پڑھنے آ رہا ہے، جو رکوع اور سجدے کرے گا، ان کے لیے بیت اللہ کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ تو صفائی ستھرائی میں اس کا غسل بھی ہے، اور خاص طور پر جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لائے، اب مکے والے وہ جنہوں نے مسلمانوں کو مار مار کے تو یہاں سے نکالا تھا، اب مقابلے کی سکت نہیں رکھتے، تو وہ چھپ کے، جو سردار چند ایک بچے تھے وہ چھپ کے دے رہے تھے مسلمان فوجیں آ رہی ہیں، مختلف لشکر داخل ہو رہے ہیں، جی، اور اب ان کا سامنا کرنے کی کوئی ہمت نہیں ہے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے دیکھا کہ مکے کے کچھ سردار رستے میں چھپ کے دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے واز لگائی نام لے کر، اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ الیوم تستحل الکعبہ، آج تو ہم کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور پچھلے بدلے لینے ہیں تم سے گن گن کے۔ تو وہ بھاگے گئے اور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ دیکھیں آپ کا ساتھ کیا کہہ رہا ہے کہ آج بیت اللہ کی بے حرمتی کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج تو بیت اللہ کی اصل اور حقیقی تعظیم کی جائے گی، آج ہم بیت اللہ کو گلاب بھی پہنائیں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بیت اللہ کے اندر جتنے بت انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک بڑا مزیدار بت بھی تھا، ابراہیم علیہ السلام جو ساری زندگی لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، ان کا ایک بت بنایا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں قسمت آزمانے والے تیر بھی پکڑائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ سارے بت باہر نکالو، توڑو، اور پھر بیت اللہ کو دھویا گیا، زمزم کے ساتھ اس کو اچھی طرح غسل دیا گیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور جا کر نماز پڑھی۔ تو اس حدیث سے، اس واقعہ سے علماء کرام نے دلیل لی ہے کہ کعبۃ اللہ کو غسل دینا بھی مسنون ہے۔ اللہ کے نبی نے غسل دیا ہے تو ہم بھی دیں گے۔ کب دیں گے؟ وہ مختلف اوقات میں مختلف بادشاہوں نے اپنی سہولت کے مطابق وقت طے کر لیا، تو مثلا حاجی حضرات سارے عرفات میں گئے ہوں گے تو پیچھے ہم بیت اللہ کو غسل دے کے گلاب بدل لیں گے، رش نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح وہ جب رش کم ہوتا ہے تو اپنی سہولت کے مطابق سال میں ایک دو دفعہ غسل بھی دیتے ہیں، گلاب بھی بدلتے ہیں۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ کعبہ کی تعظیم ہے،
یہ اللہ کے گھر کی شان ہے کہ اس کو صاف ستھرا بھی رکھا جائے اور اس کو گلاب بھی پہنایا جائے اور اس کو خوشبو بھی لگائی جائے اور اس کو غسل بھی دیا جائے۔ اب رہ گئی اس کی فضیلت، جی تو یہ فضیلت کیا کم ہے کہ اللہ رب العزت کے گھر کی خدمت کا موقع اللہ کسی کو نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ لوگ تو وہاں بیت اللہ پر چڑھے ہوئے گلاب کا ایک اتنا سا پیس مل جائے تو ساری زندگی اس کو چومتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ جی جی آپ کو مزیدار بات سناؤ؟ جی پلیز۔ کل پیغام ٹی وی کے ایک ناظر بہت دور سے سفر کر کے مجھے ملنے آئے۔ پہلے انہوں نے فون کیا، وقت لیا، جی ملنا چاہتا ہوں صرف زیارت، اور ساتھ مجھے کہتے ہیں جی میرے گھر میں بیت اللہ شریف کے گلاب کا ایک پیس میں نے فریم کر کے رکھا ہوا ہے، زیارت کے لیے لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عقیدت ہے ہماری مسلمانوں کی، یہ محبت ہے۔ تو بیت اللہ کی خدمت، اس کی صفائی، اس کو غسل، اس کو گلاب، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ جن کو مل گئی ان کے نصیب کے کیا ہی کہنے ہیں۔ تو ثواب گنتی میں کاؤنٹ کر کے نہیں، یہ تو اب مالک کا گھر ہے، اس کی خدمت کرنے والوں وہ مالک جانے اور اس کا خادم۔ ویل ڈیفائنڈ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ویسے بھی سر ایک کامن سینس کی بات ہے، چھوٹی سی بات میں اس میں جوڑ دیتا ہوں۔ آپ اللہ کا گھر مسجد دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، آپ اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں، دھوتے ہیں، تو اگر بیت اللہ شریف کو اگر آپ اس کو دھونے کی بات کریں، اس کی صفائی کی بات کریں تو سر یہ تو پھر کیا کہنے۔ ٹھیک ہے سر، آگے ایک سوال ہے کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں نے کسی کو ویزے کے لیے پیسے دیے تو وہ میرے ساتھ فراڈ کر گیا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈال دے اور وہ میرے پیسے واپس کر دے، میں بہت پریشان ہوں۔ اچھا، ہمارے وظائف بتانے سے کچھ لوگ یہ مطلب بھی لے لیتے ہیں کہ زندگی کا ہر کام وظیفے سے ہو جائے گا، جی ہم وظیفہ پڑھیں گے اور یہ کام خود بخود چلتا ہوا آ جائے گا۔ بھائی پہلے تو یہ کلیئر کر لیں کہ یہ وظائف، یہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہیں، یہ اللہ کے قریب کرتی ہیں، اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بنتی ہیں۔ باقی عملاً بیکار بیٹھنا اللہ کے نبی کو سخت ناپسند تھا۔ جی تو صحابہ کرام بھی اگر یہی پوچھتے کہ اللہ کے رسول کو وظیفہ بتا دیں کہ مشرکین کا مکہ ہم فتح کر لیں، یمن کو فتح کر لیں، ایران کو فتح کر لیں، روم کو فتح کر لیں، اللہ کے رسول وظیفے بتا دیں تو سارے بیٹھ کے مسجد نبی میں وظیفے کرتے رہتے۔ ایسا نہیں ہے، عملاً آپ نے خود جہاد کر کے دکھایا ہے، عملاً صحابہ کرام نے کمائیاں کر کے، مزدوریاں کر کے، چیزیں تیار کر کے بتایا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ تو وظائف اللہ کی رحمت، اس کی طرف سے برکتوں کے حصول کے لیے ہیں، اور جو عملاً چیزیں کرنے والی ہیں وہ اللہ کے نبی نے خود کر کے دکھائیں، صحابہ کرام نے کر کے دکھائیں، خود کرنا چاہیے۔ اس بھائی کا قرضہ، اس بھائی کا مال اگر کسی نے ہڑپ کر لیا ہے تو عدالتیں موجود ہیں، علاقے کے کسی بڑے کو ڈالیں، اپنے خاندان کے کچھ افراد جو باروب ہوں ان کو ڈالیں اور عملاً بھی کچھ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اللہ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت لینے کے لیے وظائف بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب بندہ کہہ دیتا کہ اللہ میرے پاس طاقت نہیں ہے، نہ میں نیکی کر سکتا ہوں، نہ گناہوں سے بچ سکتا ہوں، اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں، تو یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کو اللہ کے رسول نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے، تو اس کو کثرت سے زبان سے پڑھے اس نیت سے کہ اللہ میری مشکل آسان کر دے، تو انشاءاللہ مشکل آسان ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کئی بار بتایا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں، اللہ میں کمزور ہوں، میں نہیں اس سے اپنا عاقبہ واپس لے سکتا، وہ طاقتور ہے، ہڑپ کر گیا ہے۔ تو یہ دعا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اپنے رب سے رحمتیں مانگے، اس سے برکتیں مانگے، تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا، لیکن عملاً بھی ان کو کچھ نہ کچھ ضرور ایکشن لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جیسے ابھی بھٹی صاحب نے فرمایا اسباب ضرور پیدا کریں، آپ دعائیں کریں، آپ اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ اس سے ضرور مانگیں، لیکن آپ پریکٹیکلی جب تک اس کے بارے میں کام نہیں کریں گے، نہیں نکلیں گے اس راہ پہ، پھر وہی بات ہے جیسے بھٹی صاحب نے کہا کہ آپ بیٹھے رہیں، دعا کرتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو حرکت میں بھی کہا ہے کہ رہیں، آپ پریکٹیکل بھی کر کے دکھائیں، پھر آپ کا کام جلدی اور میرے خیال میں یہی بہترین طریقہ ہے، مکمل بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بھٹی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے، اور ان کے ساتھ تشریف فرما رہے قاری عمران صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ لیں جی، پروگرام ابھی جاری ہے، مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ریلیف ورک جو کہ سیلاب متاثرین کے حوالے سے اس پہ گفتگو کریں۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔